अस्सलाम वालेकुम उर्दू मीडिया के व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं बाराकाऊ और इस्लामाबाद की तरफ जो बाईपास बन रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कायदे-ए-आज़म के एम्प्लॉइज़ ने, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने एक जॉइंट धरना दिया हुआ है। जैसा कि हम आपको ये भी बताते चलें कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर की गई थी कि इस बाईपास को जो है ना स्टे ऑर्डर दिया जाए और यहाँ जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन है वहाँ से उसको क्रॉस ना दिया जाए, बल्कि आप कहीं किसी दूसरी अल्टरनेटिव जगह से जो है ना इसको आप ले जाएं। तो वो कल जो है ना परसों हाई कोर्ट ने इनकी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है और सीडीए और बाईपास की फेवर में जो है ना वो फैसला दे दिया है। तो उसी तसलसल में यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ने, टीचर हजरात ने, स्टूडेंट्स ने और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जितनी भी तंजीमें हैं उन लोगों ने एक मुश्तरका एहतजाजी धरने का प्रोग्राम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कल भी ये किया गया था और इसी तसलसल में ये आज भी धरना किया गया है। तो इस हवाले से हम मज़ीद किसी ने एम्प्लॉइज़ के साथ और स्टूडेंट और टीचर हजरात के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको ले चलते हैं। सर, इससे पहले भी हमने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की आवाज़ को उठाया था और हमने बताया था कि यहाँ पे मुसलसल धरना और एहतजाज हो रहा है कि आप बाराकाऊ बाईपास को इधर से ना ले जाएं। उस दिन पे भी हमने यही बात की थी कि बनाने से पहले फिजिबिलिटी या इसका नक्शा बनाने से पहले कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बात नहीं की गई थी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक तालीमी इदारा है और तालीमी इदारे के जो जितने भी बाउंड्रीज़ हैं और जो उसकी जगह है उसको तदरीसी अमल के लिए मुख्तस किया गया होता है। जो कौमें होती हैं, ज़िंदा कौमें, वो तालीमी इदारों को तदरीसी अमल के लिए मुख्तस करती हैं। हम इस बाईपास के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हैं। और रही बात आपकी, जो आपने फरमाया कि जनाब यूनिवर्सिटी से, देखें यूनिवर्सिटी से परमिशन की क्या बात है। जब आपने इस यूनिवर्सिटी को जनाब एक तदरीसी अमल के लिए और इल्म की रोशनी फैलाने के लिए जब मुख्तस किया हुआ है तो फिर इसके मास्टर प्लान में चेंजिंग का सवाल ही नहीं बनता। आप इस बाईपास को 1000 दफ़ा बनाएं, लेकिन इस कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उस पर मत बनाए। और बनाए गए भी कैसे है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि वो जो उस साइड पे जितनी भी वो प्रॉपर्टी आएगी, वो जो डीलर माफिया है, वो जो कब्ज़ा माफिया है इस मुल्क का, जिन्होंने इस मुल्क को खोखला करके रख दिया है जनाब, वो जो रियल एस्टेट के चक्कर में वो सारा का सारा वो हड़प कर जाएंगे। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है जिस पे हम इल्म फैलाते हैं पूरी दुनिया में, और हमारे जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो कसरत के साथ जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी से जनाब इससे फैज़याब हो चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो दें और मैं चाहूँगा कि कोर्ट रिव्यू करे अपने फैसले। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई थी ना, तो उस कमेटी में ज़ाहिरी बात है कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के भी लोग होंगे उस कमेटी में, तो उनके साथ क्या बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने एक लीगल जितने भी हमारे स्टेप्स थे वो हमने उठाए हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेटी बनाई थी और उस फोरम पे आवाज़ भी बुलंद की गई है। और स्टेक होल्डर्स में से एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, तीनों एसोसिएशंस जिसमें एम्प्लॉयज़ और असातिज़ा, तलबा सारे के सारे शामिल हैं। और हमने मिलकर एक लीगल जो है वो स्टेप उठाया। लेकिन एक मैं समझूंगा कि अनफॉर्चुनेटली ना कमेटी की कोई सिफारिशात हमारे हक़ में है और कोर्ट का भी फैसला जो है वो हमारे हक़ में नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से प्लीज़ रिव्यू करें, प्लीज़ रिव्यू करें। हम इस बाईपास के मुखालिफ नहीं हैं, इस बाईपास को ज़रूर बनाएं। सर, किन बुनियादों पे जो है ना हाई कोर्ट ने आप लोगों की पिटीशन जो है ना वो खारिज कर दी है? किन बुनियादों पे? अभी तक जो रिटर्न में जो तफसीली फ़ैसला है वो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हमारे केस को, हमारी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी
جو پٹیشن ہے وہ مزید سماعت کے قابل نہیں ہے، اور ہمارا جو اسٹے آرڈر ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اس پہ کام ابھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور سی ڈی اے کی طرف فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ درست ہیں؟ جی بالکل، حکومت اور سی ڈی اے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور ایسی اتھارٹی ہے کہ جس نے اس ہمارے تدریسی عمل کو جو سبوتاش کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسٹاف ممبرز یہاں پہ امپلائیز ہیں، فیکلٹی ہیں اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ کلاسز لے رہے ہیں، تو سارے کے سارے یہاں پر اس لیے جمع ہیں، ایک پیسفل پرامن احتجاج اس لیے ہے کہ خدا را جو ہے وہ سی ڈی اے اور اسٹیٹ اور کورٹس بھی اور جتنے بھی ہمارے لیجسلیٹرز ہیں وہ سارے مل کر یہ سوچیں کہ اس یونیورسٹی کی ہم نے جو تدریسی عمل ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کی پروٹیکشن حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، کیوں کہ جب تک یہ ادارے قائم رہتے ہیں تو جو ہے ملک ترقی کرتے ہیں۔ اس ملک کی جو ترقی ہے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، یہاں پہ غریب پڑھتے ہیں، امیر پڑھتے ہیں، ساروں کے ساتھ جناب تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ دیکھو بنائیں لیکن قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین سے نہ بنائیں، اور اگر آپ نے اس کا فیصلہ کیا ہے تو اس یونیورسٹی کو کمپنسیٹ کریں۔ اس یونیورسٹی کی جو زمین ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیا جائے جتنا اس کو جو پی سی 1 اور پلان کے مطابق 1709 ایکڑ اور کتنے کنال مرلے 12 مرلے جو تھا وہ اس یونیورسٹی کا پلان ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس یونیورسٹی کی زمین کو پورا کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس میں سینٹرز بھی بنے، ریسرچ سینٹرز بھی بنے، کلاسز بھی بنے اور اس میں ڈفرنٹ جو ہے وہ کام ہو سکے۔ تھینک یو جی ویورز، جیسے کہ آپ نے بھائی کے تاثرات دیکھے کہ کورٹ نے اور اس پٹیشن کو خارج کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو ہم مزید معلومات دیں گے، میڈم سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ سی ڈی اے اور حکومت نے اس پروجیکٹ کے خلاف کیوں کر دیا نا۔ تقریر کرنے والا بندہ یہاں پہ ہوتا ہے، کوئی بڑا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اب سارے اگر افسر بن جائے گا تو جی ویورز، جیسے کہ آپ کو ہم نے بھائی کا انٹرویو دکھایا، ابھی ہمارے پاس میڈم ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہیں، ان کا تعلق جنڈر اسٹڈیز سے ہے، تو ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم ہمیں یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی تو ان لوگوں میں آپ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ اپنی آواز اٹھاتے کہ بھائی ہماری زمین ہے، یا تو ہمیں الٹرنیٹیو زمین دی جائے، یا تو بارہ بائی پاس کو کہیں اور ایریا سے لیا جائے؟ دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں اجازت دینے کا یا آواز اٹھانے کا اختیار کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا ایک سنڈیکیٹ ہے، ایک پراپر میکنزم ہے جس کے تھرو اجازت لی جاتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو کسی ایک اکیلے عہدیدار کو، کسی ایک فیکلٹی ممبر کو، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی ایک امپلائی کو تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہے کہ اس یونیورسٹی میں سے سڑک گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی۔ تو پھر جب اس قسم کا کوئی سرکاری منصوبہ بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے ہماری یونیورسٹی کی جو سنڈیکیٹ ہے یا جو بھی لیگل باڈی ہے جس کے پاس یہ اختیار تھا فیصلہ کرنے کا، اس نے اس قسم کا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا کہ وہ یونیورسٹی کی دیوار توڑ کر اس کے اندر سے ایک سڑک گزارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ سڑک اور بائی پاس اور فلائی اوور ضرور بننے چاہیے اگر اس کی ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ بنیادی ضرورت اور بنیادی حق تعلیم کا ہے۔ تعلیمی اداروں کے ریسورسز کو ری اپروپریٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ کہ آپ ایک مفاد عامہ کا حق پہ شبخون مار کر دوسرا مفاد عامہ تو نہیں بنا سکتے نا۔ تو اگر آپ نے بارہ کوہ بائی پاس بنانا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی متبادل راستہ اختیار کریں۔ جو یونیورسٹیز ہیں، خاص طور پر سرکاری یونیورسٹیز جن کے ریسورسز پہلے ہی بہت کم ہیں اور بہت برے حالات میں ہیں، ان کے ریسورسز پر قدغن لگانا جو ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے جو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی تو ہائی کورٹ نے کن بنیادوں پہ وہ پٹیشن خارج کر دی ہے؟ اس کی تو میں ظاہر ہے کوئی لیگل وہ میرے پاس نہیں ہے اختیار کہ میں آپ اس کو جواب دوں، لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ پٹیشن ڈسمس ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی تفصیلی اس کا ہمیں نوٹ نہیں بتایا گیا کہ وہ کن بنیادوں پہ کی گئی ہے۔ لیکن چلے میں اس کو لیگلی آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کر رہی، میں آپ کو ایز اے فیکلٹی ممبر، ایز این امپلائی، یعنی امپلائیز بھی ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، جو ورکر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے ملازمین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، خالی فیکلٹی ہی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم ایک بنیادی حق ہے، اور جو بنیادی حق کی خاطر یہ سٹیزنز کی زمین ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور اس سے ہی کیوں ریسورسز کو ری اپروپریٹ کیا جائے کسی قسم کے بھی اور پبلک ورک کے لیے۔ تو
مطلب جو آلریڈی آپ نے ایک ہمیں مختص کی ہوئی ہے زمین کہ یہ تعلیمی ادارے کے لیے استعمال ہوگی اور یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوگی، یہ تو ایک مقدس سرزمین ہے، اس کے اندر سے اس قسم کے دوسرے پبلک ورکس نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں، جب یہ بائی پاس کے حوالے سے، انوگریشن کے حوالے سے یا مختلف سیاسی تقریبات کے حوالے سے، کل بھی ایک پروگرام تھا بارہ میں، تو جو دھرنا آپ لوگ ادھر دے رہے ہیں بائی پاس کے پاس نا، وہی اگر حکومت کے ریپریزنٹیٹیو کے پاس جا کے آپ دیں تو آپ کیا کہتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری بھی آواز سنے، آخر ہم کو بھی وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری آواز سنیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کو اس میں سے، چاہے ہمارے وہ امپلائیز ہوں، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں، ہم کو اس سارے پروسیس سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے، یا پھر اس قسم کا امپریشن دیا جائے کہ جیسے ہم بارہ کے لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے، اس ورسز دیم تو نہیں ہے نا۔ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ اس میں بارہ والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے ملازمین کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور پورے پاکستان کے ہر اس طبقے کے بچے پڑھتے ہیں جن کو کسی اور جگہ پہ داخلہ نہیں مل سکتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نچلے طبقے کے بچوں کی یونیورسٹی ہے، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ان کو ترقی کے زینے دیتی ہے تاکہ سوشل موبلٹی کی راہیں کریٹ ہو سکیں اور وہ اوپر جا سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ان کا بھی تو حق ہے نا، یہ بھی تو مفاد عامہ ہے نا، لیکن جب وہاں پہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو اس طرح کے فورمز کو لینڈ مافیا، پراپرٹی ڈیلرز، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ہم جیسوں کی آواز دب جاتی ہے بیچ میں۔ تو ارباب اختیار کو ہماری آواز کو بھی اسی طرح سننا چاہیے۔ جی بالکل، تھینک یو۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راحت صاحبہ، تو ان سے ہم گفتگو کرنے کی بات کریں گے۔ میڈم، بائی پاس تو بن رہا ہے، کورن نے بھی آپ لوگوں کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا ہے اور حکومت بھی آپ لوگوں کی آواز نہیں سن رہی، تو چلیں جو بقایا زمین ہے بائی پاس بن جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ بقایا زمین کو کس طرح سے حکومت کو چاہیے کہ وہ سیو کریں؟ دیکھیے، اس وقت بات یا سوال بقایا زمین کا نہیں ہے، اس وقت سوال ایک انسٹیٹیوٹ کی زمین کا ہے، اور یہ یونیورسٹی ہے، مادر علمی ہے، اور اس وقت ہم یہاں اکٹھا ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں صرف اپنی یونیورسٹی بچانی ہے، یہ ایک اویئرنیس بھی اسے سمجھا جائے کہ آج حکومت نے ایک مادر علمی کی دیوار گرا کر ایک پروگرام بنا دیا، تو کل کو ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن کو محسوس نہیں کریں گے۔ تعلیم سب کا بنیادی حق ہے، بنیادی طور پہ تعلیم کا بجٹ ویسے بھی بہت کم الوکیٹ ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ ادارہ جو موجود ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں بیسیکلی ریسرچ انسٹیٹیوشنس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ انسٹیٹیوشنس کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں جب 6 رویا بائی پاس بنے گا، ٹریفک کا شور، لوگوں کا شور، رش اور بھیڑ، تو وہ ریسرچ کا انوائرمنٹ کہاں جائے گا؟ ایک طرف انوائرمنٹل ایکالوجی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کتنے درخت کٹے ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ اور اس انوائرمنٹل ایکالوجی کے ساتھ جو ریسرچ انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، ساری دنیا میں جو بھی ریٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہ یونیورسٹی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور اس یونیورسٹی کی اتنا سا بھی تحفظ نہیں کہ اسی کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ تو حکومت سے اپیل ہے، اداروں سے اپیل ہے کہ پلیز ڈیولپمنٹ ضرور کریں۔ ہم بائی پاس کے حق میں ہیں، لیکن بائی پاس قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج ایک یونیورسٹی تو کل ہر دوسرا انسٹیٹیوشن بھی شاید ایسے ہی منصوبوں کی زد میں آ رہا ہے، خدا را یہ مت کیجیے۔ اچھا میڈم، آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا وہ میڈیا پہ بھی اتنی نہیں آ رہی، آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ صرف اکا دکا چینلز کے علاوہ باقی کوئی بھی آپ لوگوں کی آواز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ سن رہی ہے، تو ابھی آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں اگلی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے، پلاننگ تو میں اس وقت کچھ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتی، آپ کو اے ایس اے کے پریزیڈنٹ اور کچھ اور لوگ بتا پائیں گے زیادہ بہتر طریقے سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رویہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ ویسے بھی بہت برا سلوک ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، ایک عجیب ڈسکریمنیٹری پالیسی ہے۔ ساری دنیا میں تعلیم کا بجٹ سب سے بہتر بجٹ ہوتا ہے، اور یہاں تعلیم کے لیے جو بجٹ ویسے بھی مختص کیا جاتا ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ریسورسز دے بھی دیے ہیں تعلیم کو، ان کے ساتھ بھی اس طرح سے شبخون ماریں گے تو یہ کسی بھی صورت پہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اسے جسٹیفائی کیا نہیں جا سکتا۔ تھینک یو میڈم۔ جی ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور امپلائیز کی اور فیکلٹی کے لوگوں کی بھی آپ نے بات سنی،
تو اس حوالے سے ہم مزید کوشش کرتے ہیں کہ تنظیم کے کسی بڑے رہنما سے بات کریں کہ اگر حکومت ان کی بات نہیں مان رہی اور کورٹ نے بھی ان کا پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کر دی ہے، تو ابھی ان کی آواز بھی جو ہے نا اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ٹی وی چینلز پہ یا حکومتی فورمز پہ نا، تو آگے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ویورز، تو جیسے کہ ہم نے آپ کے مختلف شخصیات کے انٹرویوز دکھائے، ابھی ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد کیانی صاحب، یہ جنرل سیکریٹری ہیں امپلائیز ویلفیئر یونین کے، تو ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ کیانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس دن بڑے ہوپ فل تھے کہ جی کورٹ جو ہے نا یونیورسٹی کے فیور میں فیصلہ دے گی، مگر ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی پٹیشن کو خارج کر دیا گیا ہے اور حکومت کی فیور میں فیصلہ دیا گیا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ہمارا کیس انتہائی مضبوط تھا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو حقیقت میں حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو سپریم چیز مانی جاتی ہے جس کا استحقاق وہ ایجوکیشن ہے، ہائی ویز کا استحقاق سیکنڈ پرائرٹی ہے، پہلی پرائرٹی ہمیشہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو دی جاتی ہے۔ بالکل، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جوڈیشری ہماری جو ہے وہ انتہائی فاضل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ بات کریں گے جی کہ کیونکہ ایجوکیشن کا رائٹ ہمیشہ پہلا ہے، تو سب سے پہلے ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے لیے زمین دی جاتی ہے، نہ کہ ہائی وے بنانے کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو روندا جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں کہ ہم کیوں پر امید تھے۔ پر امید ہم اس لیے تھے کہ ہماری یونیورسٹی کی دیوار توڑ کے ہم سے پوچھے بغیر، ہماری کسی اتھارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا، اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ہمارے درخت جو کروڑوں روپے کے درخت تھے اور ہمارے جو گارڈنر تھے انہوں نے اپنے سر پر پانی اٹھا کر، یہاں پہ اس وقت یہ لائن نہیں بچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو سینچا اور بڑا کیا، اور ماحولیاتی جو انہوں نے خرابی پیدا کی، ہمارے سینکڑوں درخت یہاں سے کاٹے، اور یہ آپ خود دیکھ لیں سر عام یہ سامنے ہے جگہ کہ صرف وہ 200 کنال کو نہیں اجاڑ رہے بلکہ اس کے جو نظام میں اور اس کی جو لپیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں وہ 500 کنال سے زیادہ آ رہی ہیں، تو ہم تو اس لیے پوری امید تھے۔ بہرحال کورٹ کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہمارے لیے کورٹ کا احترام، ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ اچھا سر، اس دن بھی آپ یہی شکایت کر رہے تھے کہ امپلائیز آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہے نا، کیونکہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوتے تو یہ اس اراضی پہ پہلے ہی آواز اٹھنی چاہیے تھی نا، تو ابھی آپ لوگوں کے امپلائیز ابھی بھی مطلب متفق نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بھی، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ بات جو ہے نا امپلائیز ڈے 1 سے اس فیصلے پہ متفق ہیں کہ جی یہ بائی پاس کسی صورت یونیورسٹی کی زمین کو کاٹ کر نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ ساتھ جو ہماری پریفری ہے اس کے ساتھ ہمارا شروع سے یہ موقف ہے کہ جی اس کے ساتھ اس کو بائی پاس کو بنانا چاہیے، جی جہاں سے گرین لائن جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس موقف کے اوپر سارے امپلائیز جو ہے وہ کل بھی یکجاں تھے، آج بھی یکجاں ہیں کہ جی اس کو کسی صورت یونیورسٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی بات ہے، اور اس طرح ادارے کی کسی اتھارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر، سینڈیکیٹ کو، کسی بھی اتھارٹی کو اس طرح دن دیہڑے دیواریں توڑ کے اندر گھسنا، یہ تو کوئی چار دیواری کا۔ اچھا کیانی صاحب، ابھی فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آ گیا ہے نا کورٹ کا بھی، اور حکومتی اس پہ بھی آپ لوگوں کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو ابھی آپ لوگوں کا اگلا لاہ عمل کیا ہے کہ آپ کس طرح سے حکومت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے؟ کیونکہ میڈیا کے فورم پہ بھی آپ لوگوں کی آواز اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو رہی۔ صحیح، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ لاہ عمل یہ ہے کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جائیں گے، وہ ایک آدھ دن میں آج یا کل وہ ہماری اپیل وہاں پہ لگ جائے گی، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم حکم امتناعی لے لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے ایجیٹیشن ہمارا بنیادی حق ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جب تک ہماری جسم میں سخت ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس بائی پاس کو یونیورسٹی سے ہرگز نہ گزرنے دیا جائے۔ اس کے لیے ہم پولیٹیکل فورم بھی استعمال کریں گے، ہم آج میٹنگ بھی ہم کریں گے مختلف یہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان سے، اور ان سے یہ اپنا سارا مدعا ان کے سامنے رکھیں گے کہ جی یہ یونیورسٹی کے اس طرح ادارے کو پامال نہ کیا جائے، اس کے اور بھی الٹرنیٹ روٹ ہو سکتے ہیں، تو کائنڈلی ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ ہم ہر آپشن استعمال کریں گے اور یونیورسٹی کی سرزمین کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہم حکومتی ارکان سے بھی بات کریں گے، تو کل 12 میں سابقہ وزیر اعظم آئے تھے عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی اور چودھری فضل صاحب بھی تھے، تو آپ لوگ جو دھرنا ادھر دے رہے ہیں، اگر وہی امپلائیز اور اسٹوڈنٹس کو لے کے آپ وہاں چلے جاتے تو وہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کل کیونکہ ورکر کنونشن تھا، ورکر کنونشن پیورلی پولیٹیکل ایک فورم ہوتا ہے،
میں جنرل سیکرٹری امپلائز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہوں، میرے ساتھ صدر آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن نزار عباسی صاحب، ہم دونوں وہاں پہ گئے ہیں۔ وہاں پہ رش کی وجہ سے ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ چلتے پھرتے بات نہیں ہوتی، ہم نے ان کو سارے اس کے لوازمات بتانے تھے، سارے آپشن بتانے تھے، تو پھر آج سینیریو پورا ان کے علم میں لانا تھا۔ اور وہاں پہ کیونکہ رش تھا بہت زیادہ پیپلز کا، آپ کو پتہ ہے آج کل کمپین بھی چل رہی ہے الیکشن کی، تو آج شام کو ہم نے ان سے ٹائم لینے کے لیے ہمارے رابطے ہو رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس بھی جائیں گے، شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی جائیں گے، مریم اورنگزیب تو قائدین ہیں، ان کو بھی ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپروچ کریں گے۔ ہم کوئی بھی آپشن جو ہے اس کو خارج از امکان نہیں چھوڑیں گے، ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے بھی ہم اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کریں اور یونیورسٹی کی سرزمین کو پامال نہ کریں۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بڑی مہربانی۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ کو ہم نے دکھایا کہ امپلائیز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی اس دھرنے میں شامل ہیں، تو سبھی اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچر حضرات ہو یا امپلائیز ہو قائد اعظم یونیورسٹی کے، تو ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں بائی پاس کے اوپر جو بارکو کے اوپر جو بائی پاس بن رہا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین سے، وہ نہ نکالا جائے، اس کو الٹرنیٹو روٹ سے نکالا جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی پچھلے 2 دنوں سے احتجاج کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی کورٹ میں، وہ پٹیشن بھی ابھی خارج کی گئی ہے، تو اس خارج پٹیشن ہونے کے بعد ابھی امپلائیز نے، ٹیچر حضرات نے اور جتنے بھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جتنے ریلیٹو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب کا آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس کے اوپر وہ پرزور احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ بائی پاس کو آپ الٹرنیٹو جگہ سے لے جائیں اور قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین سے آپ نہیں لے جائیں۔ اردو میڈیا دیکھنے کی بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ۔